बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम मकासदुल इस्लाम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मुहक्किक तज़ाज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मकासिद में बाज़ मुताख़रीन का कौल नकल किया है कि ईमान में मोतबरदा तस्दीक है, जो मोतबर वो तस्दीक है जो इख्तियार से हासिल हो, यानी मुतकल्लम की तरफ सिद्क़ की निस्बत से इख्तियार से की जाए। इख्तियार की कैद इस गर्ज से लगाई गई कि तस्दीक शरई तस्दीक मंतकी से मुमताज़ हो जाए, इसलिए कि तस्दीक मंतकी कभी बग़ैर इख्तियार के भी होती है। मसलन अंबिया अलैहिस्सलाम जब नबूवत का दावा करके मोजज़ात दिखाते तो बाज़ों को उनका सिद्क़ बेख्तियार दिल में वाक़या हो जाता था। बावजूद इसके उनका तस्दीक करना बहस्बे लुग़त सादिक नहीं आता, इसलिए वो शरन भी ईमान नहीं हो सकता। असल ये है कि तस्दीक मामूर बे है, उसका मकदूर और इख्तियारी होना ज़रूर है, और वो कैफियत जो उनके दिल में पैदा हो गई थी वो इख्तियारी ना थी बल्कि एक इल्म था जिसको कैफियत नफसानी कहते हैं, या अनफाल यानी कल्ब में इस मायने का हसूल बहरहाल उस पर फ़ेल कल्बी सादिक नहीं आता जो मामूर बे है। इससे साबित हुआ कि तस्दीक इल्म पर एक ज़ायद चीज़ है। उसमें यह ज़रूर है कि इख्तियार से इका निस्बत हो, जिसको कलाम नफसी और अक्त कल्ब कहते हैं। हर चंद सो फस्ताई वजूद नहार का आलम हो मगर उसको नातन मस्तक नहीं कह सकते। इस तरह कुफ़ार मस्कूरीन को जानते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं मगर उनको मस्दक नहीं कह सकते, इसलिए कि उन्होंने वो हुक्म इख्तियार से नहीं किया था और बजाय तस्दीक करने के हमेशा मुनकर रहे। अलगर्ज़ शरई तस्दीक मंतकी तस्दीक नहीं है। मुहक्किक मज़कूर ने इस कौल को नकल करके उस पर चंद एतराज़ किए हैं। नंबर 1, मामूर बे के मकतूर व इख्तियारी होने का ये मतलब नहीं कि वो मकूला कैफियत से ना हो, बल्कि ये काफ़ी है कि उसके साथ कुदरत का ताल्लुक़ सही हो और हसूल उसका कस्ब और इख्तियार से हो सके। ख्वाह मामूर बे फ़ी नफ्सा औज़ा और हयात से हो, जैसे क़याम कऊद, या कैफियत से जैसे इल्म व नज़र हक़ ताला फरमाता है। इन दोनों आयतों में मामूर बे इल्म व नज़र हैं जो कैफियत से हैं, या हरकत व सकनात से जैसे नमाज या तर्क हो, जैसे रोज़ा, बावजूद ये कि ये अमूर मकूला फ़ेल से नहीं हैं मगर मामूर बे हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कैफियत कल्बिया मामूर बे है जिसके साथ कुदरत का ताल्लुक़ सही है, और अगर मामूर बे का फ़ेल बमायनी तासीर होना लाजिम व ज़रूरी हो तो हम कह सकते हैं कि ईमान का वाक़या करना और उसका इक्तसाब व तहसील मामूर बे है। जैसे तमाम वाजबात में हुआ करता है, इससे ये लाजिम नहीं आता कि ईमान मकूला फ़ेल से हो, बल्कि उसका वाक़या करना मकूला फ़ेल से होगा, ना नफ्स ईमान। कोई ज़रूरत नहीं कि हम तस्दीक मंतकी से तस्दीक लगवी को अलहदा और मुमताज़ करें। ख़ुद शेख ने जो फ़न मंतक में मुक्तदा है तसरीह की है कि तस्दीक मंतकी जो इल्म की एक किस्म है वो बैना तस्दीक लगवी है, जिसकी ताबीर फ़ारसी में गर्बदन से की जाती है और मुकाबिल तकज़ीब है। चुनाचा दानिशनामा अलाई में लिखा है, ये फ़ारसी में पूरी लाइन है तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा। इससे ज़ाहिर है कि तस्दीक मंतकी और लगवी दोनों एक ही हैं, और शिफा में लिखा है, इससे ज़ाहिर है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तस्दीक निस्बत नामा का जहन में हासिल हो जाना है जैसे बाज़ों ने समझा है, बल्कि मकसूद उनका ये है कि तस्दीक हसूल इस अमर का है कि तरफ़ैन मुअल्लफ़ के दरमियान जो निस्बत सबूती या सल्बी है उसको ज़हन नफ्सुल अमर की तरफ निस्बत करे कि ये निस्बत वाक़या के मुताबिक है, जिसकी ताबीर फ़ारसी में सादिक दाश्तन व गर्वेदन है। चुनाचा साफ लिखा है कि वो ज़िद तकज़ीब है जिसके मायने फ़ारसी में काज़िब दाश्तन हैं। इस तकरीर से वो एतराज़ भी दफ़ा हो गया कि हुक्म जब फ़ेल इख्तियारी है यानी इत्तफ़ा व इंतज़ा, तो वो नफ्स तस्दीक या जुज़ तस्दीक क्यों कर हो सकता है, इसलिए कि तस्दीक इल्म की किस्म है जो मकूला कैफ़ या अनफ़ाल से है। मुमकिन नहीं कि वो मकूला फ़ेल से हो सके।
اس اعتراض کا جواب تقریر سابق سے یہ سمجھا گیا کہ تصدیق شیخ کے نزدیک حصول ذہنی کا نام ہے، نہ فعل ذہن کا، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسناد و ایکا وغیرہ الفاظ و عبارات ہیں، در حقیقت نفس کا وہاں کوئی فعل نہیں ہے، بلکہ صرف اذان و قبول ہے، اور ادراک اس امر کا ہے کہ نسبت واقعہ ہے یا نہیں۔ البتہ اس تصدیق کا حصول کبھی کسب سے ہوتا ہے کہ اسباب و اختیار کام میں لائے جاتے ہیں، مثلاً ذہن و حواس و نظر کو متوجہ کرنا، اور کبھی بغیر اس کے، جیسے دھوپ پڑتے ہی آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ آفتاب نکلا ہے، لیکن مامور بے کے لیے ضرور ہے کہ قسم اول سے یعنی اختیاری ہو۔ اس تقریر پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب یقین کے ساتھ اذان و قبول نہ ہو بلکہ حجود و انکار ہو، جیسے سوف استائی اور کفار کا یقین تھا، تو اس کو تصور کہنا چاہیے، کیونکہ تصدیق میں اذان کی ضرورت ہے، حالانکہ اس کو تصور کہنا سری البطلان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہمارا دعویٰ اس قدر ہے کہ منطقیون کے رئیس نے جو تصدیق کی تفسیر کی ہے وہ تصدیق لغوی اور مقابل تکذیب ہے۔ پھر مطلقاً یہ کہنا کہ ایمان میں تصدیق منطقی معتبر نہیں ہے، درست نہیں۔ غایت الامر یہ ہے کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط معتبر ہیں۔ رہا یہ کہ شیخ کی تفسیر پر یہ لازم آتا ہے کہ جس یقین کے ساتھ اذان و قبول نہ ہو وہ تصور ہوگا، یا تصور و تصدیق دونوں سے خارج ہوگا، سو یہ بحث دوسری ہے۔ نمبر 3، تصدیق کے معنی جو کہے جاتے ہیں کہ وہ دل سے متکلم کی طرف صدق کی نسبت کرنا ہے۔ اس کے معنی سوائے اس کے کہ متکلم کے صادق ہونے کا ادراک اور آذان ہو اور کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس تصدیق کے وقت سوائے اس ادراک کے قلب کا اور کوئی فعل اور تاثیر خیال میں نہیں آتی۔ اس سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ نفس کی ایک کیفیت ہے جو کبھی کسب و اختیار و مباشرت اسباب سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی بغیر اس کے۔ غایت الامر یہ ہے کہ ایمان میں جو کیفیت قلبی معتبر ہے وہ کسبی ہے، اس لیے کہ ایمان معمور بے ہے اور معمور بے کا اختیار سے حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر ایمان و تصدیق معقولہ فعل سے ہوں تو یہ کہنا پڑے گا کہ آدمی صرف حالت مباشرت تحصیل میں حقیقتاً ایمان کے ساتھ متصف ہے، جیسا کہ مقولہ فعل کے معنی سے یہ بات ظاہر ہے۔ نمبر 4، اکابر دین کے کلام میں لفظ تصدیق کی جگہ معرفت و علم و اعتقاد بھی مستعمل ہیں۔ چنانچہ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایمان معرفت ہے، اور معرفت تسلیم اور تسلیم تصدیق ہے۔ اس لیے چاہیے کہ تصدیق جو بمعنی گرویدن ہے وہ بھی علم ہی کے معنی میں ہو، تاکہ سب ایک جنس ہو جائیں۔ البتہ ایمان میں کی دو شرط ہیں، جیسے تحصیل و اختیار و ترک حجود و استکبار۔ اگرچہ محقق کی تقریر سے معلوم ہوا کہ تصدیق لغوی و منطقی ایک ہی ہیں، مگر یہاں یہ معلوم کرنا مناسب ہے کہ بعض متاخرین نے، جن کی تقریر محقق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، تصدیق شرعی یعنی لغوی کو تصدیق منطقی سے کیوں علیحدہ کیا؟ منشا اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق منطقی علم کی قسم ہے جو منطقین کے نزدیک تنیات پر بھی شامل ہے۔ چنانچہ کشاف الاصطلاحات میں لکھا ہے، اور مولانا فضل حق رحمہ اللہ نے حاشیہ قاضی میں لکھا ہے کہ تصدیق ضعیف بھی ہوتی ہے اور شدید اور راشد بھی۔ ضعیف جیسے ظن، اور شدید تقلید اور اشد یقین۔ اور مشائین کے نزدیک مسلم ہے کہ شدید اور ضعیف مختلف انواع ہوا کرتے ہیں، اس وجہ سے تصدیق کے تحت میں مختلف انواع ہوں گے۔ غرض یہ کہ منطق میں چونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ علم کی دو قسم ہیں، تصور و تصدیق اور تصدیق ظنی بھی ہوتی ہے، اور تصدیق ایمانی ظنی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا یقین ہونا شرط ہے۔ اس وجہ سے بحث ایمان میں بھی ضرور ہوا کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی سے بالکل علیحدہ کر لی جائے، تاکہ یہ وہم بھی نہ ہو کہ تصدیق ظنی ہی ایمان کے لیے کافی ہے۔ مراقی الفلاح میں شربنائی نے لکھا ہے، یہی اصل منشا اس اضطراب کا یہ لکھا ہے، یعنی مومن وہی ہے جو دل سے دین اسلام کا جزمی اعتقاد رکھے، جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکلام میں لکھا ہے کہ جب تصدیق یہ ٹھہری
کہ اذان اور قبول کے ساتھ یقین ہو جو اختیار و کسب سے حاصل ہو جائے تو یہ لازم آئے گا کہ جو یقین کے اذان سے خالی ہو جیسے سوفسطائی اور بعض کفار کا یقین تصدیق نہ ہو بلکہ تصور ہو یا تصور و تصدیق کے بیچ میں واسطہ ثابت کیا جائے، اور جو یقین مکارن اذان بغیر کسب کے حاصل ہوا ہو جیسے ملائک اور انبیاء علیہ السلام کا یقین، اس کو مکتسب کہیں یا یہ کہا جائے کہ دوبارہ اس کو اختیار سے حاصل کرنے کی انہیں ضرورت ہے، حالانکہ یہ سب لوازم محل تعامل ہیں۔ شیخ وسم کرستانی نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ سب خرابیاں اس وجہ سے لازم آ رہی ہیں کہ تصدیق ایمان عموم و خصوص میں منطقی تصدیق کے مساوی بتائی جا رہی ہے، حالانکہ تصدیق منطقی عام ہے جس میں ظنیات شامل ہیں، اور تصدیق شرعی و لغوی خاص جس کا قطعی ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان کی تعریف یوں کی جاتی کہ تصدیق منطقی کی جنس سے ہے، مگر اس میں اور بھی چند شرائط ہیں کہ اعتقاد جازم اختیار سے حاصل کیا جائے اور حجود و استکبار سے خالی ہو، تو غیر اذانی یقین جو سوفسطائی اور کفار کو تھا اس کو نہ تصور کہنے کی ضرورت ہوتی نہ واسطہ ثابت کرنے کی، بلکہ وہ تصدیق ایمانی سے خارج اور تصدیق منطقی میں داخل رہتا۔ تعریف مذکور میں ایمان کو تصدیق منطقی کی جنس سے کہنے کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ بعضوں نے اس کو کلام کہا ہے اور بعضوں نے فعل نفس، حالانکہ وہ بھی ایک قسم کی تصدیق جنس علم سے ہے جو مقولہ کیف سے ہی حاصل منشا اس اضطراب کا یہ ہے کہ اذان دو معنی میں مستعمل ہے، مراد صرف تصدیق منطقی اور بمعنی تسلیم و ترک حجود و استکبار۔ چونکہ دونوں تصدیقوں میں یہ لفظ مستعمل ہے اس لیے اشتباہ ہوا کہ سوفسطائی کو اذان نہیں، حالانکہ اذان منطقی وہاں موجود ہے، البتہ وہ اذان نہیں جو ایمان میں معتبر ہے۔ محقق تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو شرح مقاصد میں اصرار ہے کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی ہے، یعنی علم اور مقولہ کیف سے ہے، اور جو دشواریاں اس میں واقع ہوتی ہیں ان کو تہذیب الکلام میں بیان کر دیا۔ مخشی کرستانی نے جو ان کے دفع کرنے کی فکر کی وہ محقق رحم اللہ ہی کے کلام سے مستفاد ہے، چنانچہ یہ ان کا قول ابھی معلوم ہوا کہ غایہ الامر یہ کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط معتبر ہیں، مگر ہنوز اس میں کلام کو گنجائش ہے۔ محقق نے دوسرے اعتراض میں جو اوپر مذکور ہوا لکھا ہے، ہر چند محقق کو اس تقریر سے یہ ثابت کرنا ہے کہ تصدیق علم اور مقولہ کیف سے ہے، مگر اس سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ تصدیق کے وقت ذہن کا کوئی فعل جس پر ینصب الذہن الثبوت اور نسبہ الحکم الصدق اور صادق داشنن اور ان ضد القذف الذی، یہ پوری آگے وہ عربی میں لکھا بغیر زیر زبر کے۔ دیکھیے شیخ یہ امر کامل تسلیم ہے کہ زیدن کلمن کی صورت ترکیبہ گو ذہن میں موجود ہے، نفس زید اور قائم کی طرف اس طرح منسوب کرنا کہ وہ محکی انا کے مطابق ہے، یا یوں کہیے کہ حکم کی نسبت صدق کی طرف نفس کا فعل ہے، جیسے ہر شخص جانتا ہے کہ تکذیب نفس کا فعل ہے جس پر مقولہ کیف ہرگز صادق نہیں آ سکتا۔ یہ فعل اگر اذان کفار میں ہے اور تصدیق منطقی کے لیے وہ کافی ہے تو ایمانی تصدیق کے لیے دوسرے فعل کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں ہے تو تصدیق سے اس کو خارج سمجھنا چاہیے، اور چونکہ محقق رحم اللہ نے اس کو تصدیق منطقی میں داخل کیا ہے تو معلوم ہوا کہ تصدیق منطقی اور لغوی ایک نہیں ہیں، حالانکہ شیخ کے کلام سے ثابت ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ یہ آگے پورا انہوں نے عربی میں اس کو ریفرنس دیا۔ دیکھیے شیخ کا یہ قول کہ جب تم سے کل بیاض عرض کہا جائے تو اس کے معنی کا تمہیں صرف تصور ہی نہ ہوگا بلکہ اس کی تصدیق بھی کرو گے کہ وہ ایسا ہی ہے۔ صاف کہہ رہا ہے کہ تصدیق گو یا کسی کے قول کی ہوا کرتی ہے، پھر اس کی تصدیق اس طور سے کہ وہ ایسا ہی ہے گویا نفس کا قول ہے جو اس کے خطاب کے جواب میں کہا جائے،
اور یہ محاورہ میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ شیخ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور نیز شیخ کا یہ قول اسی پر کرینہ ہے، اس لیے کہ اصطلاحی لفظ اگر ہے تو تصدیق ہے، اس کو چاہیں کیف سے کہیں یا انزال سے، مگر تکذیب کے معنی میں کوئی اصطلاحی تصرف نہیں ہوا، اس لیے اس کے معنی صرف جھٹلانے کے ہیں جو مقولہ فعل سے ہے۔ پھر جب شیخ نے تصدیق کو ضد تکذیب کہا تو اس سے مستفاد ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی مقولہ سے ہیں۔ چنانچہ محقق موصوف نے اسی بحث میں لکھا ہے، دیکھیے صادق داشتن و کاذب داشتن ایک ہی قسم کی بات ہے، غرض اس اعتبار سے تصدیق منطقی بینہ تصدیق لغوی ہوئی، یعنی دونوں مقولہ فعل سے ہوں گے۔ چنانچہ محقق رحمہ اللہ کو بھی اس کا اقرار ہے، جیسا کہ شرح مقاصد میں لکھتے ہیں، اگرچہ محقق اس بات پر راضی نہیں کہ تصدیق مقولہ فعل سے ہو، لیکن شیخ نے تصدیق کو جب مقابل تکذیب کہہ دیا اور اس کو خطاب کی تصدیق قرار دی تو اس کو مقولہ فعل سے قرار دینا اور کلام نفس کہنا شیخ کے خلاف مرضی نہ ہوگا۔ قصد السبیل میں لکھا ہے کہ اگر کہا جائے کہ شیخ کے قول سے ثابت ہوتا ہے تصدیق علم ہے، اس لیے کہ ذہن میں جو نسبت صورت ذہنیہ کی اشیاء کی طرف ہوتی ہے وہ سوائے اس ادراک کے نہیں کہ وہ صورت مطابق اشیاء کے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ادراک اذان کو مستلزم نہیں، اس لیے کہ شیخ الاسلام ابو عبداللہ نے تحریر المطالب فی شرح عقیدہ ابن حاجب میں قول ابی جہل کا نقل کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ادراک مستلزم تصدیق بھی نہیں، چاہے جائے کہ نفس تصدیق ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صورت ذہنیہ کی نسبت اشیاء کی طرف کرنا سوائے ادراک کے اور کوئی بات نہیں۔ چنانچہ محقق رحمہ اللہ نے بھی اعتراضات مذکورہ کے ضمن میں اسی قسم کی بات لکھی کہ تصدیق ایمانی سوائے ادراک کے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ صوفی الحقیقہ درست ہے، تصدیق کے وقت ذہن میں کیفیت ادراک کی ضرور ہوتی ہے، مگر اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ دوسرے مقولات کے مصادیق بھی وہاں موجود ہیں۔ چنانچہ قصد السبیل میں لکھا ہے، ان تصریحات شیخ سے ظاہر ہے کہ سب امور ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سے دوسرے اقوال سے جو علم کے باب میں وارد ہیں یہ ثابت ہے کہ ادراک کے وقت کئی چیزیں ذہن میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان کے ایک صفت کلام ہے جس کا حال مواقف میں بیان کیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ کلام نفسی ایک جداگانہ صفت ہے، اور چونکہ کسی کی تکذیب یا تصدیق کرنا نفس کا فعل ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفس کی صفت اور فعل ہے، جیسے بعض علماء کا قول جو شرح مقاصد میں منقول ہے۔ اس کا مقصد ہے امام موفق رحمہ اللہ نے مناقب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ میں بسن متصل امام صاحب سے روایت کیا ہے، یعنی امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے دل سے اور زبان سے تصدیق کی اللہ کی اور ان چیزوں کی جو اس کے پاس سے آئی ہیں، وہ اللہ کے پاس بھی مومن اور لوگوں کے پاس بھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس کلام کی تصدیق زبان سے ہو دل سے بھی ہونی چاہیے کہ وہ سچ اور مطابق واقع کے ہے۔ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے مسامرہ میں لکھا ہے، بہرحال تصدیق شرعی میں فعل قلبی معتبر ہے۔ قصد السبیل میں اس مسئلے میں ایک مبسوط بحث کر کے لکھا ہے کہ تصدیق شرعی میں 10 چیزیں ہوتی ہیں، 5 مقولہ کیف سے ہیں اور باقی مختلف مقولوں سے۔ مقولہ کیف والے یہ ہیں، نمبر 1، نور جو دل میں اس غرض سے ڈالا جاتا ہے کہ چشم بصیرت پر حقائق اشیاء منکشف ہوں۔ نمبر 2، صورت اس نسبت معلومہ کی جو موضوع و محمول کے بیچ میں ہوتی ہے۔ نمبر 3، استعداد اس نسبت کے اذان کی۔ نمبر 4، نفس اذان۔ نمبر 5، کلام نفسی۔ مقولہ نسبت سے متعلق یہ 3 ہیں، نمبر 1، حصول صورت معلومہ کا نفس میں۔ نمبر 2، انبساط نور کا صورت معلومہ پر۔ نمبر 3، رویت بصیرت اس صورت کی وجہ سے جب انبساط نور کا اس پر ہوتا ہے، اور یہی علم ہے۔ اور مقولہ انفعال سے ایک ہے وہ متنقش ہونا اس صورت کا جو مبدا فیاض سے ڈالی جاتی ہے، اور مقولہ فعل سے ایک ہے وہ نفس کا یہ کہنا کہ جو صورت اس میں متنقش ہوئی ہے وہ مطابق واقع کے ہے، اور یہی تصدیق لغوی ہے،
جس کو حکم بھی کہتے ہیں، اور باقی امور ضروریات و لوازم ہیں۔ اگرچہ ان امور میں تقدم و تاخر ہے مگر ذاتی ہے، اس لیے کہ جو زمانہ انتقاش صورت کا ہے وہی اس کے حصول اور انبساط نور اور رویت بصیرت کا ہے۔ اس تقریر میں نور کی جو زیادتی کی گئی ہے اس کا منشا یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، توضیح اس مضمون کی یہ ہے کہ جملہ خبر یہ ہو جس کی دین میں تصدیق کی ضرورت ہے، مثلا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی صورت ذہن میں متنقش ہوتی ہے، جس کی تعبیر موضوع و محمول و نسبت حکمیہ سے کی جاتی ہے۔ پھر دلائل و قرائن خارجیہ مثلا معجزات وغیرہ اسباب سے ادراک ہوتا ہے کہ وہ نسبت رسالت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے واقعی مطابق واقعہ کے ہے۔ اگر یہ ادراک اس درجہ کا ہو کہ اس میں کوئی تردد و شک باقی نہ ہو، اس کا نام یقین ہے۔ اس کے پیدا ہونے کی یہ صورت ہے کہ ایک نور حسب قابلیت دل میں ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے چشم بصیرت پر معنی ذہنیہ منکشف ہوتے ہیں، جیسا آیا موصوفہ سے ثابت ہے، مگر قابلیت ہر شخص کی ایک طور پر نہیں، چنانچہ یہ امر شاہد ہے کہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے جس کو ایک شخص فوراً قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کے لیے وہ بالکل مفید نہیں ہوتی۔ پھر اختلاف طبع قطع نظر اس کے کہ طبیعت کی ساخت جداگانہ ہوتی ہے، اسباب خارجیہ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ایسا ہو کہ نشو و نما اس کی اہل اسلام میں ہوئی ہو اور ہمیشہ اپنے بزرگوں اور معتمد علیہ لوگوں کو طریقہ اسلام پر قائم اور اس کے مدہ دیکھا کیا، اگر کوئی اس سے دینی مسئلہ کہا جائے تو فوراً مان لے گا، بخلاف اس کے جس کو نشو و نما مخالفین اسلام میں ہوئی ہو، جو ہمیشہ اس کے ولایت و عقائد کی توہین کرتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس مسئلے کو شخص سابق نے بغیر دلیل کے مان لیا تھا، اس شخص کو دلیل قائم ہونے کے بعد بھی ماننا مشکل ہوگا۔ اسی طرح مخالف صحبت کا بھی برا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے متعدد مقامات میں کفار اور منافقوں کی صحبت اور دوستی سے منع فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، اور اکثر حدیث سے ثابت ہے کہ اہل بدعت کی مصاحبت و ہم نشینی سے احتراز ضروری ہے، غرض کہ جس طرح کسی مسئلے کو ابتداً ماننا دشوار ہے، اسی طرح ان کی صحبت سے مانے ہوئے مسائل میں بھی شک پڑ جاتا ہے، جس سے یقین باقی نہیں رہتا، اور یقین کے ساتھ ایمان اور تصدیق شرعی بھی رخصت ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔